बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, फरवाज़ एनबी न्यूज़ के प्लेटफॉर्म से मैं आपका मेज़बान नवाज़ भुट्टो आपकी खिदमत में हाजिर। नाज़रीन, समझ में नहीं आता कि इस्टेब्लिशमेंट आखिर कितने तजर्बे करेगी, और इस्टेब्लिशमेंट को ये समझ जाना चाहिए कि उनका कोई भी तजर्बा सियासतदानों से ज़्यादा या बड़ा या वसी नहीं हो सकता। बहरहाल इस वक्त इस्टेब्लिशमेंट एक तजर्बा करके और फंस चुकी है। वो तजर्बा कौन सा है और उसके जो खदोखाल हैं वो क्या है, इस पर भी हम बात करेंगे। और बात करेंगे कि नैब तरामीम के हवाले से हुकूमत ने एक बहुत अहम और बड़ा फैसला किया है, इस पर भी हम बात करेंगे। और बात करेंगे कि नवाज शरीफ की वापसी PMLN के लिए कितनी मुफीद हो सकती है, या फिर तख्त या तख्ता, ये सिचुएशन बनने जा रही है PMLN के लिए। मजीद इसकी तफसीलात क्या हैं, नवाज शरीफ की वापसी के हवाले से तफसीलात क्या हैं, इन तमाम उमूर पर बात करेंगे। सदाकत अब्बासी की वापसी, अली अमीन गंडापुर ने जो कुछ किया, या इस तरह की जो भी चीज़ें हैं, इन तमाम चीज़ों पर हम आज के व्लॉग में बात करने वाले हैं। अगर आपको हमारा प्रोग्राम पसंद आए तो मेहरबानी करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और शेयर करना मत भूलिएगा। बेल आइकन दबा दीजिएगा और प्ले ऑल का बटन भी दबा दीजिएगा, और अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स में मेहरबानी करके मेरे इस व्लॉग को फॉरवर्ड ज़रूर कीजिएगा। ये आपके लिए, आपकी मेरे लिए बहुत बड़ी मदद होगी। नाज़रीन, मैं जिस तरह मैंने कहा कि इस्टेब्लिशमेंट तजर्बे करती है और फिर इस्टेब्लिशमेंट को मुंह की खानी पड़ती है। ये प्रोजेक्ट इमरान ही था कि जिसने इस्टेब्लिशमेंट को इस मकाम, इस नहज पर पहुंचाया कि आज उन्हें जो है वो हाथों की दी हुई गिरहें दांतों से खोलनी पड़ रही हैं। लेकिन इस पर तो खैर बाद में बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं नवाज शरीफ के हवाले से। तो ये कहा जा रहा है कि जी नवाज शरीफ साहब वापस आ रहे हैं, और इस हवाले से आपको पता होगा कि मुसलसल चल रहा था गुज़िश्ता रोज़ कि लाहौर हाई कोर्ट में एक जो है उनकी मेडिकल रिपोर्ट भी जमा करा दी गई है। एक मेडिकल रिपोर्ट आनी है, जो रिपोर्ट आनी है उस रिपोर्ट के पीछे क्या है उस पर भी बात करेंगे। लेकिन ये कहा जा रहा है कि जी जो है वो 9 अक्टूबर को अपना नवाज शरीफ साहब जिद्दा पहुंचेंगे और वहां वो 5 दिन का क़याम करेंगे, जहां वो उम्रा भी करेंगे और शहजादा मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात भी मुतवक्का है। फिर 14 अक्टूबर को वो दुबई पहुंचेंगे और वहां 1 दिन क़याम करेंगे, और 15 अक्टूबर को 3 दिन के दौरे पर चाइना चले जाएंगे, और 3 दिन के दौरे के बाद समझ लें कि 17 अक्टूबर को वो दुबई वापस पहुंचेंगे 1 रोज़ के लिए। इस दौरान ये भी एक मतलब बातचीत चल रही है कि शायद नवाज शरीफ साहब कतर भी जाएंगे। बहरहाल दुबई वापस आने के बाद 21 अक्टूबर को वो लाहौर के लिए उनकी रवानगी है। अब नवाज शरीफ क्या सोच कर आ रहे हैं? उनका बयानिया तो इस्टेब्लिशमेंट ने दिया ठुकरा। उनका बयानिया तो PML नून की लीडरशिप के मुंह पे मार दिया गया, बल्कि मार नहीं दिया गया बल्कि चिपका दिया गया कि होंठ बंद रखो, एक चुप 100 सुख। तो बहरहाल जो है वो उसके बावजूद क्या सिचुएशन बनती है, इलेक्शन कितने ताखीर से होने जा रहे हैं, ये सब जो है वो अफवाहों के मामलात हैं, और ऐसा लग रहा है कि जैसे बहुत कुछ होने जा रहा है। बहरहाल नवाज शरीफ की वापसी अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल है कि उनकी वापसी जो है उसके बाद लाहौर एयरपोर्ट पर पहुंचने के बाद वो जेल जाएंगे या फिर मीनार पाकिस्तान जाएंगे, ये अभी तय होना बाकी है। तो बहरहाल उसके लिए राह हमवार करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन एक तवक्को की जा रही थी कि हम 10 लाख बंदे मीनार पाकिस्तान पर आएंगे, मीनार पाकिस्तान पर तिल छटने की जगह नहीं होगी। लेकिन यहाँ पर मैं आपको बताता चलूँ कि जो इस वक्त तक PMLN को जिस मुजाहिमत का सामना है, यानी इस वक्त जो पंजाब के तेवर जिस तरह बदले हुए हैं, ये अंधियां हैं उन 16 माह की कारकर्दगी का जो नवाज शरीफ की हुकूमत ने इमरान खान को हटाने के बाद की। ये 16 माह की कारकर्दगी इनके पास कुछ भी नहीं है। 16 माह में इन्होंने गुर्बत में इजाफा किया, महंगाई में इजाफा किया, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा किया, अशिया खुर्दनोश की कीमतों में इजाफा हुआ, डॉलर की प्राइस में इजाफा हुआ, यानी हर तरफ तबाही मच गई। और वो तबाही मची कि जिसकी कीमत आम आदमी को अदा करनी पड़ रही है। ये है 16 माह की कामयाबियां
جن کی بنیاد پر نواز شریف آ رہے ہیں. اب دیکھتے ہیں کہ نیا بیانیہ کون سا بنایا جاتا ہے، کیونکہ نواز شریف جیسے ہی کوئی بیانیہ بناتے ہیں تو شہباز شریف دوڑے بلکہ جہاز پر، وہ انہوں نے منع کیا کہ میں دوڑا نہیں جاتا ہوں، جہاز پہ جاتا ہوں. تو جہاز پر جو ہے وہ جاتے ہیں. میرے خیال میں جہاز میں بھی ان کو بیٹھنا نصیب ہوگا کہ نہیں ہوگا. جا کے نواز شریف کے سامنے بیٹھتے ہیں کہ عجیب کو نا خدا در واسطے چپ کر رہے ہو نا، صرف کچھ دنوں کے لیے چپ کر رہے ہیں نا، بس مہربانی ہوگی آپ کی. بہرحال نواز شریف آ رہے ہیں اور پاور شو، میرا جو پرسنل جو میری پریڈکشن ہے اس کے حساب سے 21 تاریخ کو، 21 اکتوبر کو، یعنی 21 کے اگر اعداد کو ہم دیکھیں تو 21 کو جو تاریخ بن رہی ہے اس کے حساب سے یہ نواز شریف کے لیے تاریخ موافق نہیں ہے، اور اس تاریخ کو مجھے ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ یہ پاور شو ناکام ہو جائے گا. بہرحال ناظرین، اب ہم آتے ہیں کہ جو ہے وہ نگران حکومت نے بلاخر ہوش کے ناخن لے لیے ہیں، اور نگران حکومت نے ایک فیصلہ کیا ہے. وہ یہ ہے کہ جی ہم جو عمر عطا بندیال صاحب نیب ترامیم کو اڑا کر کے اور پاکستان کے پورے جو ہے وہ سیاستدانوں کے حوالے سے یا پولیٹیکل سسٹم کو اور بیوروکریٹک سسٹم کو اور بہت سارے ایشوز ہیں، ان سب کو جس طرح ایک بوال میں ڈالا ہے اس کو نکالنے کے لیے ضروری ہے کہ نگران حکومت جو ہے وہ ایک نظر ثانی کی درخواست دائر کرے، اور یہ ایسا فیصلہ ہو چکا ہے اور یہ جلد کی جائے گی. ناظرین، اسٹیبلشمنٹ بار بار غلطیاں کرتی ہے، غلطیوں پہ غلطیاں کرتی ہے. کبھی غلطیاں کر کے پاکستان کو دو لخت کر دیتی ہے، کبھی غلطی کر کے پاکستان کو آئین دینے والے، ایٹمی قوت بنانے والے، ترقی کی راہ پر چلانے والے ذوالفقار علی بھٹو کو سزائے موت دے دی جاتی ہے، کبھی بینظیر بھٹو کو شہید کر دیا جاتا ہے، کبھی نواز شریف کو جلا وطن کر دیا جاتا ہے. یہ اس کے بعد پھر پروجیکٹ عمران لانچ کیا جاتا ہے. راحیل شریف جو ہے وہ مرکزی کردار خود تھے اور انہوں نے جنرل ظہیر الاسلام کو پھنسا دیا. تو بہرحال یہ تجربے ان کے ہمیشہ ناکام ہوتے رہے ہیں. مطلب شہباز اپنا جنرل مشرف نے تو حد کر دی، پورا ملک امریکہ کے سامنے سرنڈر کر دیا. اپنے جیکب آباد ایئر بیس، کوئٹہ، پشاور، اسلام آباد کا ایک رن وے، کراچی ایئرپورٹ کا ایک رن وے، کراچی پورٹ اور خشکی کے جو ہمارے راستے ہیں، مطلب جو کابل تک جاتے ہیں، بندرگاہ سے کابل تک جاتے ہیں، سارے راستے امریکنز کے آگے سرنڈر کر دیے، اور اس کے بدلے میں ہمیں ملا کیا 90,000 شہادتیں کچھ ڈالرز کے عوض. یعنی اتنے ڈالر کے جو کسی ایک شخص کی، ہمارے ایک جوان کی، ہمارے ایک آفیسر کی شہادت کا تو دور کی بات ہے، ان کے خون کے قطرے کی قیمت بھی نہیں ہو سکتی. بہرحال یہ ہوا. اب اسٹیبلشمنٹ کو ایک اور چیز، اچھا اسٹیبلشمنٹ کو یہ بھی اندازہ ہوا کہ ہم نے عمران پروجیکٹ لانچ کر کے اور عمران خان کو جس طرح ہم نے پروموٹ کیا وہ کر کے ہم نے بہت بڑی غلطی کی. اب یہ جو 6 مہینے ان کو ملے ہیں، اس میں وہ گند، وہ کچرا جو عمران خان کر کے گئے اس کو سمیٹا جا رہا ہے. اب اس کو سمیٹنے کے لیے انہوں نے جو نگران حکومت بنائی، اب وہ نگران حکومت پھر اسٹیبلشمنٹ کی غلطی ثابت ہوئی ہے. گزشتہ روز جو ہے وہ اپنا اجلاس ہوا وزیر اعظم ہاؤس میں، جہاں پر چیف آف آرمی سٹاف باقاعدہ مطلب برہم ہو گئے. انہوں نے جب محکموں سے دریافت کیا کہ بھائی نجکاری کا معاملہ کہاں تک پہنچا ہے، کسی کے پاس کوئی جواب نہیں تھا. جب پوچھا گیا کہ انویسٹمنٹ کے حوالے سے جو پیشکشیں آنی تھی مختلف ممالک سے، اس کا کیا ہوا، کوئی نہیں جانتا تھا. اسی طرح جس محکمے سے انہوں نے معلوم کیا اس محکمے نے زیرو آؤٹ پٹ دیا. جب آؤٹ پٹ زیرو ہوگا تو پھر کیا ہوگا؟ اور وزیر اعظم 10 دن اس ملک کا خزانہ لوٹتے رہے اور سرکاری جہاز پہ ذاتی جو ہے وہ اپنا سفر کرتے رہے، عیاشی کرتے رہے، ایفل ٹاور پہ کھانے کھاتے رہے، لندن کے جھولے جھولتے رہے، پتہ نہیں کیا کیا کیا. بہرحال جو ہے وہ ایک لمحے کے لیے تو یہ سچویشن بن گئی کہ شاید نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ کو گھر بھیجا جا رہا ہے، کیونکہ ان کا آؤٹ پٹ صفر ہے، ان کی ڈپارٹمنٹس پر کوئی نظر نہیں ہے. اس وقت تک اپیکس کمیٹی اور دیگر معاملات میں جو فیصلے ہوئے ہیں وہ آرمی چیف جنرل عاصم منیر کی وجہ سے ہوئے ہیں. انوار اللہ کاکڑ کا اس میں کوئی کردار نہیں ہے، ان کی کابینہ کا کوئی کردار نہیں ہے، ان کے وزراء ہمیں کہیں متحرک نظر نہیں آتے.
پورا اسپیس خالی انہوں نے چھوڑا ہوا ہے اور بس ہر کوئی اپنے دفتروں میں بیٹھا ہے، انجوائے کر رہا ہے، 6 مہینے بیٹھے ہیں، تنخواہیں ملیں گی، بینیفٹس ملیں گے، مال ملے گا، چلو بھائی اللہ حافظ ہم جا رہے ہیں۔ تو بہرحال اس وقت جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کو یہ تجربہ بھی گلے میں پڑ گیا کہ جو ہے وہ کیا کر سکتے ہیں ہم۔ اب ظاہر ہے کہ وہ سرائکی میں کسی زمانے میں گانا چلتا تھا کہ لنگڑا نمانی دا جیویں تیویں پالنا، تو انوار الحق بھی وہ لنگڑا نمانی کا ہے، اس کو جیسے تیسے چلانا ہے، پالنا ہے، کیا کرے، پالو، جیلو۔ عمران خان کو بھی جیل آتا، اس کو بھی جیل لیں۔ بہرحال ناظرین، اس وقت اچھی بات یہ ہے کہ عثمان ڈار کے انٹرویو کے بعد یا اس کے منظر عام پہ آ کر ٹی وی چینل پر بیٹھ کر انٹرویو دینے کے بعد مطلب ابھی تک وہ طوفان نہیں تھم رہا، ابھی تک غلطیاں ڈھونڈی جا رہی ہیں۔ یہ دیکھیں کہ یہ ایک کرنل بیٹھا ہوا تھا، یہ جا رہا ہے۔ اب اسی طرح صداقت عباسی کے حوالے سے بھی یہی افواہیں چل رہی ہیں کہ جن کو ڈاؤن نیوز کے آفس سے کرنل لے کر گیا تھا، کوئی آفیسر بولتا ہے، پہلے ان کو واپس کر دیا گیا تھا، پھر ان کو بلا لیا گیا تھا، پھر ان کا انٹرویو ریکارڈ ہوا، پھر ڈان کے بورڈ نے اس کو مسترد کر دیا، یہ کہ ہمارے صحافتی آداب کے خلاف ہے۔ تو بہرحال جو بھی ہے جو ہے وہ صداقت عباسی کا انٹرویو تو آن ایئر نہیں ہوا، تاہم صداقت عباسی اپنے گھر پہنچ گئے ہیں، اور گھر پہنچنے کے بعد جس طرح وہ اپنی والدہ سے گلے لگ کے سسک کے روئے ہیں، اس کا سسک کر رونا، ماں کو، بیوی کو، بچوں کو گلے لگا کے رونا، یہ اندیہ دے رہا تھا کہ ان پر یہ جو جبرن جو گمشدگی تھی، یہ وقت کیسے گزرا ہے۔ ناظرین، ایک اور چیز بھی ہم جو ہے وہ ڈسکس کریں گے، وہ یہ ہے کہ آج پی ٹی آئی نے ایک عجیب قسم کی مہم شروع کر دی ہے۔ علی امین گنڈاپور تو قرآن پاک اٹھا کر کھڑے ہو گئے کہ عمران خان نے ہمیں کبھی بھی پرتشدد سیاست کے لیے نہیں کہا۔ علی امین گنڈاپور، یہ قرآن تیرے ہاتھ میں ہے، تمہیں تو شرم آنی چاہیے، بے شرم انسان تم وہی ہو جو تم وہاں سے ریفلیں اور جو ہے وہ نشانے باز اور پتہ نہیں ٹارگٹ کلر اور پتہ نہیں کتنے لوگوں کو تم جو ہے وہ زمان پارک پہنچانے کے لیے فون کالز کر رہے تھے لوگوں کو۔ کیا وہ فون کالز ابھی تک بھول گئے ہیں ہم لوگ؟ کیا ریکارڈ پر نہیں ہے؟ آپ کو تو شرم آنی چاہیے۔ اس کے علی امین گنڈاپور کے علاوہ چند اور پی ٹی آئی کے رہنماؤں نے بھی، یعنی عثمان ڈار کے انٹرویو کا ریئیکشن ہے کہ انہوں نے بھی جو ہے وہ حلفن کہا ہے، ہم حلفن کہہ رہے ہیں، جگہ دیکھیں گے نا تو جگہ ایک ہی ہے، اس کے پیچھے جو سفید کاغذ اپنا کپڑا لگا ہوا ہے وہ بھی سیم ہے اور الفاظ بھی سیم ہے کہ عمران خان نے ہمیں کبھی پرتشدد سیاست کے لیے نہیں کہا۔ تو 9 مئی کو کیا ڈانس کر رہے تھے؟ کیا 9 مئی کو مجرے کر رہے تھے؟ کیا 9 مئی کو فوجی جو آرمی کی انسٹالیشنز تھیں وہاں پر تباہی کر کے، اور جس طرح آپ ڈانس کر رہے تھے، جس طرح آپ مجرے کر رہے تھے، جس طرح آپ وحشت بھرا ایک ناچ رہے تھے، اس وقت آپ کو پتا نہیں تھا کہ یہ پرامن آپ کا احتجاج تھا، یہ پرامن پروٹیسٹ تھا کہ آپ نے کیا سے کیا کر دیا؟ آپ نے جب اپنا ریڈیو پاکستان پشاور کی عمارت کو جلایا، آپ کو شرم نہیں آئی تھی اس وقت کہ یہ آپ کا پرامن پروٹیسٹ تھا؟ جس طرح آپ نے جناح ہاؤس لاہور کو جلایا، آپ کو شرم نہیں آئی؟ آج آپ بیٹھ کر بات کر رہے ہیں کہ جی ہمارا تو عمران خان نے تو ہمیں کبھی نہیں کہا۔ تو عمران خان اس سے پہلے جو بکواس کر رہا تھا، جو اس کے ویڈیو پہ جو اسپیچز آ رہی تھیں، اور 9 مئی کے بعد جب اس نے یہ کہنا شروع کیا کہ جی ظاہر ہے کہ جنہوں نے مجھے گرفتار کیا تھا تو پروٹیسٹ بھی تو انہی کی آفیسوں کے دفاتر کے سامنے جا کر کرنا تھا نا، یعنی جی ایچ کیو جانا تھا، آرمی انسٹالیشنز پہ جانا تھا، پھر وہاں تباہی کرنی تھی، وہاں آگ لگانی تھی۔ اب عادل راجہ اور حیدر مہدی جیسے لوگ یہ پروپیگنڈا کر رہے ہیں کہ یہ تو سیلف میڈ تھا، اسٹیبلشمنٹ نے خود کروایا تھا۔ تو بہرحال جو ہے وہ اس طرح کی جو ہے وہ اپنا پی ٹی آئی کے لوگوں کی طرف سے چیزیں سامنے آ رہی ہیں۔ اب دیکھتے ہیں کہ آگے کیا ہوتا ہے، اور اچھے کی امید رکھنی چاہیے، اور اس وقت یوں سمجھ لیں کہ اسٹیبلشمنٹ کو، انوار الحق کاکڑ کو لنگڑا نمانیندہ سمجھ کے پالنا ہے۔ فی الوقت کے لیے اتنا ہی، خدا حافظ۔